बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नावल टू द लाइट हाउस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दिस नावल टू द लाइट हाउस इज़ रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नावल है और इसे बड़ी तवज्जो के साथ समझने की ज़रूरत है। मैं जितना आसान हो सका इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं उनका भी बारी बारी ज़िक्र करेंगे और उनके रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। कौन से करैक्टर्स का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को समझना भी ज़रूरी है। और कौन से वो इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं कि जिनको समझ लेने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस पूरे नावल को समझ सकें। तो सबसे पहले मैं इसके इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स का ज़िक्र कर देता हूँ, नाम लेता हूँ, फिर स्टोरी के अंदर उनका ज़िक्र करेंगे। द फर्स्ट मेजर करैक्टर इज़ मिस्टर रामसे। आपके सामने यहाँ पे उसका नाम भी मेंशन किया गया इस करैक्टर का, मिस्टर रामसे एंड मिसिस रामसे। तो नाम से आप समझ गया कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर रामसे एंड मिसिस रामसे। इनके 8 बच्चे हैं। मिस्टर रामसे और मिसिस रामसे के 8 बच्चे हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चाइल्ड है कि जिसके बारे में पढ़ना है, आप बाकी बच्चों के नाम और करैक्टर्स को बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेजर करैक्टर है जिसका यहाँ पे स्टोरी के साथ बड़ा ताल्लुक़ है वो जेम्स है। जेम्स इनका सबसे छोटा बेटा है। 2 करैक्टर ये हो गए, मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे, और यहीं पे मैंने इनका रिलेशनशिप बनाया है। और तीसरा करैक्टर है जेम्स, जो कि इनका सबसे छोटा बेटा है और ये एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। और 4th वन है लिली ब्रिस्को। ये एक पेंटर है कि जो इस यहाँ पर उसे कुछ तस्वीर पेंट करते हुए अपनी माँ का तसव्वुराती इमेजिनेटिव जो है वो उसका इमेज जो है वो बना रही है एक कैनवस के ऊपर। तो ये जो 4 मेजर करैक्टर्स हैं, अगर हम इन्हें समझ लें, और इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं वो मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे हैं। तो यूँ सबसे पहले इन 2 करैक्टर्स को अगर हम अच्छी तरह समझ जाएं, जो हम स्टोरी के अंदर और आगे क्वेश्चंस के अंदर समझते जाएंगे। ये जेम्स और लिली ब्रिस्को का तो यहाँ इसके साथ ताल्लुक़ है, इन दोनों करैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ ताल्लुक़ है, लेकिन ये समझने के लिहाज से कोई बड़े लेंथी करैक्टर नहीं है। और अगर मैं इससे भी नैरो करूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका नावल का करैक्टर है कि जिसके ऊपर ये तमाम स्टोरी खड़ी है, वो मिसिस रामसे का करैक्टर है और इसके ऊपर अमूमन क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो है वो मिसिस रामसे का है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इसके करैक्टर्स हैं उसके अंदर चार्ल्स टॉन्सले है। चार्ल्स टॉन्सले जो है ये मिस्टर रामसे's फ़िलासफ़ी पपिल है। मिस्टर रामसे इज़ अ फ़िलासफ़र, he is an intellectual philosopher and a writer of different books. And Chancellor Tonsley is the pupil or the student of Mr. Ramsay. He finds Mrs. Ramsay quite beautiful. He is not confident enough. The character of Tonsley is not a confident character, but the confident, once he gained the confidence by walking with Mrs. Ramsay. Another character is William Bankes. William Bankes is an old friend of Ramsay's, Mr. Ramsay and Mrs. Ramsay's old friend, and Mrs. Ramsay helps him that he will marry Lily Briscoe. Mrs. Ramsay ये चाहती है कि इसकी शादी लिली ब्रिस्को के साथ हो जाए। आइए इसकी स्टोरी के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। उसमें से सीधा जो वाक़यात हैं जो इंतहाई अहम हैं उनकी बात करते हैं। मिस्टर रामसे मिसिस रामसे अपने 8 बच्चों और 6 मेहमानों के साथ स्कॉटलैंड के करीब एक जज़ीरा है जहाँ पे ये छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने के लिए गए हैं।
وہاں پر انہیں رہائش کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اپنا گھر خریدا ہوا ہے، اور عموماً یہ گرمی کی چھٹیاں وہاں پہ گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم، بہت توجہ کیجیے گا، یہ جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس ناول کی بیس ہے اور یہیں سے اس کی شروعات ہے۔ اسی جزیرے پر اپنے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر مسز رامسے اور جیمز بیٹھے ہوئے۔ مسز رامسے جو ہے وہ کوئی بن رہی ہے، کوئی جرابیں جو ہیں وہ بنا رہی، ساکس انہیں بن رہی ہے، اور وہ بار بار جیمز کے ساتھ لگا کر اسے دیکھتی بھی ہے۔ اور جیمز جو ہے وہ بیٹھا اخبار میں سے کچھ کاٹ رہا ہے۔ یہ عموماً ایک ہابی ہوتی ہے لوگوں کی کہ اخبار میں سے مختلف چیزیں اپنی پسند کی وہ اسے کاٹتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کھڑکی کے باہر کا منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو سامنے ایک لائٹ ہاؤس ہے۔ لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ ساحل سمندر پر ایک بڑا سا مینار ہوتا ہے سفید رنگ کا، جس کے اوپر لائٹ لگی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دور سے جو بحری جہاز ہیں انہیں ڈائریکشن پتہ چل جائے ساحل کی، اور انہیں ساحل کے نزدیک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انہیں یہ راستہ دکھاتا ہے جو لائٹ ہاؤس ہے، لائٹ ہاؤس، تاکہ ایسا گھر ہے جس کے اوپر لائٹ ہے اور یہ راستہ دکھاتا ہے، روشنی دیتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے۔ اچانک جیمز ایک خواہش کرتا ہے، ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے لائٹ ہاؤس جانا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا، یہ جو بیٹھے جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں یہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ These are the physical activity which they are performing. Mr. Ramsay is studying, Mrs. Ramsay is working, and James is also playing there. یہ جو ان کا ایکشن ہے، جو فزیکل ایکشن ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ what is there in the mind of these characters، ان کی جو فیلنگز ہیں، یہ تو ان کی سرگرمیاں ہوگی نا، فزیکل ایکشنز ہو گئے ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایکسپیرینسز جو ہیں اب جو آگے یہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور جو ان کے مائنڈ کے اندر جو فیلنگز ہیں، جو ان کے ایموشنز ہیں، اور what they are thinking، جو سوچے ہیں، ان سب کی بات کرتا ہوں جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ جیمز کی اس خواہش کے بعد مسٹر رامسے یہ کہتا ہے کہ کل موسم ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ مسٹر رامسے کیا کہتا ہے کہ کل موسم باہر ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ مسز رامسے کہتی ہے کہ اگر کل موسم ٹھیک ہوا تو ہم وہاں جائیں گے۔ اب یہ دو کریکٹرز ہیں، مسٹر رامسے اور مسز رامسے کا، اور دونوں کی اپنی ایک اپروچ ہے، دونوں کی۔ اب اگر آپ اس کو ٹرائی اینگل بنا لیں تو دونوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیدھی جیمز کی طرف جاتی ہے۔ جیمز کا، اب آپ صرف جیمز کو نہ سمجھیں نا، جیمز کو آپ یہ کہیں گے ہی از دا ریپرزینٹیٹیو آف دیئر چلڈرن، وہ ایک چائلڈ ہے بچوں کا، اور آپ اس کو جنرل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماں اور ایک باپ، اور ان کا جو ریلیشن شپ ہے یہاں جیمز کے ساتھ، دا فزیکل ریلیشن شپ اینڈ دین دا سائیکولوجیکل ریلیشن شپ آف ٹو کریکٹرز ود دیئر چلڈرن۔ جو مسٹر رامسے نے کہا ہے یہ بات تو درست اس نے کہی ہے، واقعی میں ایسا ہی تھا کہ کل ان کا موسم اس علاقے کا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر دیکھیں تو بات تو اس نے بالکل سچ کی ہے، اور اگر اس اپروچ کو کہیں تو اٹس اے ریئلسٹک اپروچ بیسڈ آن ریالٹی اینڈ ریئل انسیڈنٹس، حقیقت میں۔ لیکن اس بات کو جیمز پسند نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ جیمز جو ہے اپنے باپ سے، اور جیمز کے ساتھ ساتھ دوسرے بچے بھی اپنے باپ سے، مسٹر رامسے سے ڈیٹیچ ہیں، دور ہیں، ذہنی طور پر اس کے نزدیک نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے باپ کو پسند نہیں کرتے، اور اگر اس سے بھی سخت کروں تو دے ہیٹ دیئر فادر، کیونکہ جو ان کی ایموشنل نیڈز ہیں
they are not fulfilled by Mr. Ramsay. And why? Because he is egoistic. It is the ego of Mr. Ramsay. ego کا مطلب ہم اناگ جو ہم لیتے ہیں، ایگو کا مطلب یہ ہے a person, the approach of a person based on facts. ایگو کا مطلب ہے کہ جو باہر کے حقائق کی بنیاد پر اپنی سوچ کو پیش کرتا ہے. مسٹر رامسے کی سوچ آپ کہہ سکیں یہ ایگو ہے اس کی، یہ اس کی ریئلسٹک اپروچ ہے. اور اگر عام طور پر معاشرے میں دیکھیں، the same psyche that lies in societies, and it is the approach of a father. باپ کی یہی اپروچ ہوتی ہے کیونکہ وہ باہر کی دنیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہتا ہے. اسی وجہ سے اس کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ فیکٹس کی بنیاد پر، ریالٹیز کی بنیاد پر ریئلسٹک اپروچ بن جاتی ہے. اسی وجہ سے اس کو اگر ایک باپ کی نظر سے دیکھیں تو وہ اس نظر سے پورا ٹھیک اترتا ہے. لیکن اس وجہ سے جو اس کا جو ریلیشن شپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ، دیٹ از ویری ویک ریلیشن شپ، اینڈ دیٹس وائی دا چلڈرن دے ہیٹ دیئر فادر مسٹر رامسے. دوسری طرف یعنی یہاں پہ ہم اس ناول کے اندر جو ریلیشن شپ بلڈنگ ہے نا، اس کی بات بھی کریں گے. بڑا امپارٹنٹ ہے ریلیشن شپ بلڈنگ، دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنا. دوسری طرف کریکٹر ہے مسز رامسے کا. مسز رامسے نے یہ کہا تھا کہ اگر موسم ٹھیک ہوگا نا تو ہم وہاں جائیں گے. اگر آپ غور کریں تو یہ بات جو اس نے کی ہے یہ وہی ہے تقریباً جو مسٹر رامسے نے کہی ہے. یہ بھی جانتی ہے کہ کل کا جو موسم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم نہیں جا سکیں گے، لیکن اس نے ایک کنڈیشنل سینٹینس بولا ہے کہ اگر ٹھیک ہوا تو ہم جائیں گے. یعنی وہ یوں نہیں کہہ رہی کہ کل نہیں ٹھیک ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے. اٹ مینس جو ایموشنل نیڈز آف چلڈرن تھیں دے ور فلفلڈ بائی دیئر مدر. اس نے اس انداز سے اس کو بات کو پیش کیا ہے کہ بچہ سیٹسفائی ہو گیا ہے. اینڈ ناؤ جیمز اینڈ دیئر ادر چلڈرن دے لو دیئر مدر. تو مسز رامسے کی جو پوزیشن ہے وہ ماں کی جگہ، اور اس کی جو اپروچ ہے دیٹ از اے کامن سینس اپروچ. اور شی از اے گڈ ریلیشن شپ بلڈر. شی نو how to fulfill the emotional needs of their children, not only the emotional needs of her children, but she also keeps in mind the emotional needs of every other character in this novel. So اس کی اپروچ common sense اپروچ ہے. she is also a match maker. میں مسز رامسے کی چیدہ یہاں پہ کچھ کریکٹرسٹکس بھی پیش کر رہا ہوں، ہم اس کے ادر کمپلیٹ کریکٹر کو بھی پڑھیں گے. شی از اے گریٹ میچ میکر. آپ اس ناول کے اندر دیکھیں گے وہ مختلف لوگوں کے آپس میں میچ میکنگ، شادی کروانے کی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ولیم بینکز کی لیلی برسکو کے ساتھ چاہتی ہے کہ وہ شادی ہو جائے. شی از آلسو اے پرابلم سالور. کسی کو مشکل میں پڑتا ہے، کسی کی کوئی بھی پرابلم ہے. فار ایگزامپل مسٹر رامسے کی ایک پرابلم ہے، اس کریکٹر کی ایک پرابلم ہے. ہی از ناٹ کوائٹ کانفیڈنٹ. وہ سمجھتا ہے کہ میری جو بکس پبلش ہوئی ہیں کچھ عرصے کے بعد ان بکس کو بلا دیا جائے گا تو obviously میرا نام بھی لوگوں کے ذہن کے اندر نہیں ہوگا. That's why he demands sympathy from Mrs. Ramsay, and she is ready to provide sympathy. اور وہ اسے ہمیشہ وہ ہمدردی کرتی ہے، اسے دیتی ہے. She boosted the confidence of Mrs. Ramsay, Mr. Ramsay. She always doing the same. Although she knows the truth, but she never tell her husband, but contrarily she always boosted the confidence of Mr. Ramsay
she always provide him sympathy. So she is the problem solver. When there are two characters and no one is ready to speak to in order to create to build a relationship, but she is ready to open the discussion, and she this problem, and it's really a great problem. عام طور پر ہم اجنبی لوگ آپس میں بات شروع، کئی لوگ یہ کر ہی نہیں سکتے بات شروع، لیکن وہ شروع کرتی ہے. وہ پوری ایک دفعہ ڈنر، اب یہاں بات ہوگی کہ ڈنر کے اوپر بیٹھے ہوئے کریکٹرز کے درمیان وہ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں، تو وہ بات کو شروع کرتی ہے، اوپننگ ڈسکشن ہے اس کی، اور اس سے تمام کردار تھوڑی دیر بعد آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں اور ایک اچھا تعلق ان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسٹر شی کنسولز، جو دکھ کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اس کے زخموں کو یہ منتقل کرتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے، مسٹر رامسے کو تسلی دیتی ہے، جیمز کو تسلی دیتی ہے. تو یہ سارے اس کے کردار کی یہ خوبیاں ہیں. تو یہ جو یہاں پہ اوپر دیکھیں تو جیمز اور مسٹر رامسے، میں نے انہیں انٹاگونزم لکھا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک دشمنی پائی جاتی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آنا چاہیے کہ مسز رامسے کی یہ ساری خوبصورت خوبیاں ہیں کہ کامن سینس اپروچ ہے، میچ میکر ہے، پرابلم سالور ہے، تو پھر باپ اور بیٹے کے درمیان یہ انٹاگونزم ہے کیوں؟ آخر وہ کیوں باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے کے فزیکلی نزدیک لانے کے ساتھ تو ہیں، بٹ مینٹلی ایک دوسرے کو نزدیک کیوں نہیں لے آتی، اور یہ انٹاگونزم لو کے اندر چینج کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس بات کا جواب اس ناول کے اینڈ پر ہے. یہی تو بات آگے جا کر سمجھنی ہے ہمیں کہ یہ، اسی لیے میں نے اسے ذکر کیا، یہ انٹاگونزم ختم کب ہوگا اور یہ کیسے ختم ہوگا اور کون اسے ختم کرے گا. آگے جا کر اس کو ذہن میں رکھیے گا، بات کریں گے. تو یہ جو واقعہ میں نے ابھی بتایا یہ کمرے کے اندر، یہ بڑا اہم ہے. یہاں سے ایکچوئل انٹاگونزم شروع ہوا ہے. تو ایک وش ہے، اب یہ اسے سمجھ لیں، جیمز کی ایک وش ہے، وہ کیا تھی؟ ٹو دی لائٹ ہاؤس جانا. یہ ایک وش اب یہ کہاں موجود ہے؟ ان دا سب کانشیسنیس آف جیمز. مائنڈ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پارٹس: کانشیسنیس، سب کانشیسنیس اینڈ انکانشیسنیس. اب یہ میں ٹائم تھیوری کی بات کر رہا ہوں، آگے جا کر بات کروں گا، لیکن صرف یہاں پر ابھی اس کا ذکر کر دیتا ہوں. کویشچنز کے اندر ان چیزوں کو رپیٹ کریں گے، آج بات کو سمجھ لیں. تو یہ جو ہسٹری جو ہوتی ہے، جو ہسٹری کے واقعات ہوتے ہیں، جو آج ہمارے ساتھ سب کچھ وقت چل رہا ہے اور آگے ہم فیوچر میں جا رہے ہیں، یہ سارے ریکارڈڈ جو واقعات ہیں، یہ ہمارے کہاں موجود رہتے ہیں؟ سب کانشیس کے اندر. ایون ہماری یہ ویکیبلری ہے، ایک ڈکشنری کہہ لیں مائنڈ کی، اور یو کین سے اٹس اے اسٹور ہاؤس ہے جہاں پہ یہ چیزیں محفوظ رکھتی ہیں. تو ایک وش جو ہے لائٹ ہاؤس جانے کی، جیمز کے مائنڈ کے اندر ہے. اور یہ جو وش ہے، اب یہ ناٹ اونلی دا وش آف جیمز بٹ اٹ ہیز بیکم دا وش آف مسز رامسے آلسو. اب یہ خواہش بیٹے کی، یہ خواہش مسز رامسے کی خواہش بھی بن چکی ہے، لائٹ ہاؤس جانے کی. اور اس کی یہاں جو وش ہے اس کی ہرڈل کیا ہے؟ آخر وہ کیوں نہیں وہاں جا سکا؟ وہ مسٹر رامسے ہے. مسٹر رامسے مینس دا ایگو آف مسٹر رامسے. یہ جو مسٹر رامسے کی اب ایگو ہے، یا اس کی جو انٹیوٹیو اور انٹلیکچ، یہ جو اس کی ہم کہہ سکیں ٹریڈیشنل فارم ہے، اس کی اپروچ جو اس کی ہے ریئلسٹک، یہ ایک ہرڈل بن چکی ہے. جیمز کی وش کمپلیٹ نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ بات سمجھیے، للی برسکو نیچے ایک لان کے اندر اپنا وہ کینوس سجائے ہے، اور اس کے برش وغیرہ اور اس کے کلرز اس کے پاس ہیں، اینڈ شی از پینٹنگ. اس کی لاسٹ وہ پینٹ کر رہی ہے لائٹ ہاؤس کو، اور اس کی لاسٹ خواہش یہ ہے کہ جیمز اور مسز رامسے جس وقت وہاں پہنچیں تو ان کے اس سین کو وہ کیپچر کرے اور اس کو کمپلیٹ کرے. چونکہ مسز رامسے اور جیمز تو وہاں جا نہیں سکے، تو جیمز کی جو وش تھی
اینڈ وچ از نو دا وش آف مسز رامسے. اب وہ مکمل پوری نہیں ہو سکی مسٹر رامسے کی وجہ سے. تو للی برسکو کی جو پینٹنگ ہے الٹیمیٹلی وہ بھی مکمل نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ جب جیمز کی وش کمپلیٹ ہوگی تب ہی للی برسکو کی یہ پینٹنگ بھی مکمل ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ چاروں کردار آپس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. باقی جو کریکٹرز ہیں نا جن کا میں نے ذکر کیا، یہ چارلس ٹانسلے، بینکس وغیرہ، ولیم وغیرہ، وہ جو کویسچن ہوگا نا ریلیشن شپ کا، جہاں پہ تعلقات کی بات ہوگی، یہ ان کے ساتھ یہ کریکٹر زیادہ تر جو ہیں وہ مسز رامسے کے ساتھ. مسز رامسے کی جو اپروچ میں نے بتائی کہ وہ میچ میکنگ کرتی ہے، پرابلم سالورز ہیں، ان تمام کریکٹرز کی کچھ پرابلمز ہیں اور ان کی کچھ میچ میکنگ جو ہے وہ مسز رامسے کرتی ہے. یہ صرف ان کے گیسٹ ہیں جو وہاں پہ تھے، تو ان کو ہم جو ہے وہ مسز رامسے کے کریکٹر کے ساتھ جوڑ کر انشاءاللہ سمجھیں گے. یہاں سے آگے چلتا ہوں. تو جب لوگ وہ جزیرے پہ پہنچے ہیں تو ہر کوئی یہاں پر اپنی اپنی موجود ہے. ہاں یہ بات رہ گئی کہ جو تو فزیکل ایکٹیویٹیز آف ڈفرینٹ کریکٹر، جن کا آگے بھی میں ذکر کروں گا، ان کی فزیکل کریکٹر کا، اینڈ واٹ دے فیل، اور وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام ایکسپیرینسز، تجربات، وہ تمام انسیڈنٹس، واقعات، اور وہ تمام آبزرویشنز وغیرہ، ایون یعنی جن تمام چیزوں کا مائنڈ کے اندر تعلق ہے اور ہر وہ چیز مائنڈ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اس ٹیکنیک کو سائیکولوجیکلی کہتے ہیں اسٹریم آف کانشیسنیس. یہ اوپر سب سے پہلی لائن پہ میں نے لکھا ہے دیٹ دا اسٹریم آف کانشیسنیس از دا بیسک اسٹرنگ آف دس ناول. اس ناول کے اندر یہ ٹیکنیک جو ہے اسے استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ انٹیریئر مونولاگز وغیرہ، مونولاگ کہتے ہیں خود کلامی، یعنی اپنے ساتھ کلام کرنا اندر ہی اندر. انٹیریئر مونولاگ یعنی اپنے اندر، اور ہر کریکٹر اپنے اندر کیا چل رہا ہے اس ساری سوچ کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. وہ تمام وش جو جیمز کی ہیں اس کے مائنڈ کے اندر ہے، مسز رامسے کے مائنڈ کے اندر ہیں. جو کچھ مختلف کریکٹرز وہاں پہ پینٹنگ وغیرہ کر رہا ہے تو مائنڈ کے اندر جو امیجینیشنز ہیں، یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں اسے اسٹریم آف کانشیسنیس کہتے ہیں. اور اس کے اندر آگے جا کر دیکھیں دا پریویس انسیڈنٹس آر ریکارڈ، پرانے واقعات وغیرہ کو یاد بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک نفسیاتی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول کے اندر مختلف کریکٹرز کا نفسیاتی مطالعہ کیا گیا ہے. اب دوسرا اہم واقعہ جو ہے وہ ہے کہ تمام افراد جو ہیں گیسٹ وغیرہ اور یہ مسز رامسے اور مسٹر رامسے کے گھر رات کے کھانے پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر مسٹر بینکس کو خاص طور پر مدعو کیا گیا ہے. وہ کھانا کھانے وغیرہ کے بعد تمام بچے سو جاتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مختلف کردار کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن کوئی بھی آپس میں گفتگو نہیں کر رہا. ہر کوئی اس انتظار کے اندر ہے کہ پہلے بات کون کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ گفتگو نہیں کر رہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں بنا رہے. عموماً یہی ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ہم جن لوگوں کو اپنے ساتھ پہلی طرف متعارف کرنا ہونا ہوتا ہے نا، ان سے اچھا تعلق بنانے کے لیے، تو ہم انہیں دعوت پہ مدعو کرتے ہیں. خاص طور پر اگر کوئی لڑکی نئی بیاہ کر ہم لاتے ہیں اپنے خاندان کے اندر، یا اپنی کسی بیٹی کی کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہم انہیں اپنے ہاں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نیا فرد آپ کے خاندان کے اندر شامل ہوا ہے، تو دعوت جو ہے وہ ایک ذریعہ ہوتی ہے مل بیٹھنے کا اور اس کے ساتھ متعارف ہونے کا، اور اس طرح ایک اچھا تعلق ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے. تو اس ڈنر کے اوپر وہ تمام کردار ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، تو مسز رامس سے بات چھیڑتی ہے، شروع کرتی ہے، اور اتنی دیر میں اس کی بات شروع کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ تمام کردار آپس میں تھوڑی دیر بعد بے تکلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یوں ان کی جو پرابلم تھی اوپننگ آف ڈسکشن کی، دیٹ واز سالوڈ بائی مسز رامسے. اس کے بعد یہ کردار ساحل پر چلے جاتے ہیں اور سیر کے لیے، پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو کر مختلف کردار آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، اور یعنی وقت کا پھر احساس ہی نہیں ہوتا. اور بعد جب روشنی میں تبدیلی آتی ہے پتہ چلتا ہے اندھیرا چھٹا ہے، روشنی آئی ہے، تو پھر یہ گھر کی طرف چلتے ہیں. تو یہ بات تو میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ مختلف کرداروں کی، ہر کردار کی اپنی مختلف خصوصیات ہیں اور ہر کسی کی اپنی خوبیاں ہیں.
بہرحال انہی کے ساتھ جب آپ ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ کرتے ہیں تو ہر کردار ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی زیادہ کانفیڈنٹ ہے، کوئی لیس کانفیڈنٹ ہے. اب ان کو میچ میکنگ کرنا یہ کبھی ممکن ہے کہ آپ ایک لیس کانفیڈنٹ بندے کے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کریں اور اس کے بعد اس کرداروں کو دوسروں کے نزدیک لائیں. اب اس کے بعد اہم واقعہ یہ تمام عرصہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ وہ جو کردار ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں. یہ جو فرسٹ پارٹ تھا، یہ دا ناول از ڈیوائیڈڈ انٹو 3 پارٹس. فرسٹ پارٹ کا نام دا ونڈو ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا نام جو ہے وہ ونڈو کیوں رکھا گیا، کیونکہ وہ ونڈو کے اندر پاس وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو اصل میں جو وش تھی جیم کی وہ اس پارٹ کے اندر سب سے اہم تھی. دوسرا جو اس میں دکھایا گیا ہے وقت، تو اس کو ٹائم پاسز، دوسرے پارٹ کا نام ہے ٹائم پاسز. اور کتنا وقت گزرتا ہے؟ 10 سال گزر گئے ہیں. اس میں 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ اس میں دکھایا نہیں گیا. اور ان 10 سالوں کے اندر جو فرسٹ 4 ایئر تھے اس میں فرسٹ ورلڈ وار بھی لڑی گئی. مسز رام سے پاسز اوے، یعنی مسز رام سے اس وقت کے اندر دکھایا گیا کہ وہ مر گئی ہے، اور اس کی پرو جو ہے بیٹی ہے وہ بھی مر جاتی ہے چائلڈ برتھ کے اندر کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے. ایک ان کا بیٹا اینڈریو جو ہے وہ بھی جنگ کے اندر مارا جاتا ہے. اور یہ 10 سالوں کے بعد جو تیسرا اس کا پارٹ ہے وہ ہے دا لائٹ ہاؤس. اب یہ اہم ہے. اب یہاں پہ ہم جوڑتے ہیں فرسٹ پارٹ کو اس کے ساتھ، یا اسے فرسٹ پارٹ کے اندر. اس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ کشتی کے اندر مسٹر رام سے اور اس کا بیٹا جیمز اور ایک ان کا اس کی بیٹی جو ہیں اور للی برسکو وہ بیٹھے ہیں اور وہ لائٹ ہاؤس کی طرف سفر کر رہے ہیں. حالانکہ جو مسز رام سے وہاں پہ موجود نہیں ہیں، شی از ناٹ فزیکلی پریزنٹ بٹ شی از present in the mind of each and every character. She is present in the mind of Mr. Ramsey, James and Lily Briscoe. جو اہم کریکٹر ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہ جیمز اپنے باپ اور بہن کے ساتھ لائٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے. للی برسکو بھی وہاں پہ کچھ عرصہ کام رہتی ہے. اب یہ واقعہ بڑا اہم ہے، سمجھیے گا. بات یہ تھی، شروع کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ مسٹر رام سے تو لائٹ ہاؤس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا تھا. اس نے اپنی ایسی اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی تھی کہ وہ تو جا ہی نہیں رہا تھا. جیمز کی وش تھی کہ لائٹ ہاؤس جانا ہے، اور جو وش بعد میں مسز رامسے کی بنی. مسز رامسے از فزیکلی ڈیڈ بٹ شی از پریزنٹ ان دا سب کانشیس آف ایچ اینڈ ایوری کریکٹر اینڈ شی has influence on these character still after her death. کچھ کردار زندہ تو اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں دوسروں کے اوپر، لیکن مسز رام سے ایسے کریکٹرز میں سے ہے جو مرنے کے بعد بھی ان کرداروں کے اوپر، خاص طور پر مسٹر رامسے کے اوپر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے. she forces Mr. Ramsey to fulfill the desire of Mr. James, their son, and after 10 years, اب غور کیجئے 10 سال تک یہ خواہش جیمز کے ذہن کے اندر رہی ہے، اور 10 سال تک مسٹر رامسے کی ایگو اس وش کو مکمل نہیں ہونے دے رہی تھی. اب مسٹر رامسے اور جیمز جوں وہ قریب آ رہے ہیں لائٹ ہاؤس کی طرف، اور دوسری طرف للی برسکو اپنی ہاتھ کے اندر برش کو، پینٹ کو پکڑے اس لاسٹ سٹوک کے انتظار کر رہی ہے کہ جب جیمز ساحل پر پاؤں رکھے، اور اس کی وہ خواہش تھی تو وہ اس کو لاسٹ اس کو پورٹریٹ کرے اور اس کو وہ پینٹ کرے اور لاسٹ سٹوک کے ساتھ وہ مکمل ہو جائے. تو مسز رامسے کو میں پہلے بیان کرتے ہوئے، جب اس کے کریکٹر کو بیان کریں گے تو وہاں بھی بات کریں گے. لائٹ ہاؤس کا مقصد ہوتا ہے روشنی دینا، راستہ دکھانا، دوسروں کے مسئلے کو حل کرنا. تو اگر آپ غور کریں تو مسز رامسے کا اپنا کریکٹر ہی لائٹ ہاؤس ہے.
یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو دوسروں کو روشنی دیتی ہے. آج یہ جیمز کو روشنی دے رہی ہے, آج یہ مسٹر رامسے کو روشنی دے رہی ہے. وہ پوری زندگی مسٹر رامسے کو روشنی دیتی رہی ہے, وہ اس کے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کرتی رہی ہے, وہ اس کی مینٹل ایشوز کو ریزالو کرتی رہی ہے, وہ للی برسکوز کی پرابلم کو سالو کرتی رہی ہے, وہ ولیم بینکس کی پرابلمز کو سالو کرتی رہی ہے, وہ چارلس ٹانسلیس کے ایشوز کو ریزالو کرتی رہی ہے, وہ ڈنر کے اوپر لوگوں کو بات کرنے میں ایک دوسروں کے کلوز لانے کے اندر وہ لگی رہی ہے, وہ اپنے بچوں کی خواہشیں کو پوری کرتی رہی ہے, وہ ان کی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرتی رہی ہے. تو یہ ساری روشنی ان کرداروں کو دینے والی وہ مسز رامسے ہے, جو آج بھی وہ ایسا کر رہی ہے. تو یہ جو ریورس ہو رہا ہے, یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے لکھا امپورٹنٹ لکھا ہے, ارائیول آف مسٹر رامسے, جیمز اینڈ کیم ایٹ دا لائٹ ہاؤس. 3 کردار جب یہ اس کی طرف آ رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے. مسٹر رامسے از انڈر گوئنگ اے ٹرانزیشن فرام ہز فارمل انٹلیکچوئل پرسنالٹی ٹو انٹیوٹیو ون. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایگوٹیزم سے سیلف لیسنس کی طرف جا رہا ہے. پہلے اس کی اپروچ ریئلسٹک تھی اور وہ دوسروں کی کبھی بھی وش کا خیال نہیں رکھتا, وہ انٹیوٹیو نہیں ہے, وہ ریلیشن بلڈنگ نہیں کر سکتا, وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, وہ دوسروں کی ایموشنل نیڈز کو فلفل نہیں کرتا. یہی وجہ جیمز کی خواہش پوری نہیں ہوتی. لیکن جتنا وہ لائٹ ہاؤس کے نزدیک جا رہا ہے, اٹ مینز وہ جیمز کی وش کو مکمل کر رہا ہے. دوسری طرف جیمز کی وش لائٹ ہاؤس کے جو ہی قریب جا رہا ہے وہ وش کمپلیٹ ہو رہی ہے. 10 سال تک انتظار کرنا پڑا ہے اس وش کا, 10 سال تک ویٹ کے اوپر لگا رہا ہے. اب 10 سالوں کے بعد اگر وہ وش کمپلیٹ ہوگی تو اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے وقت پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ پہ موجود ہوگا. وہ جیمز اب بھی فزیکلی کھڑکی کے اندر بیٹھا نہیں ہے, لیکن ایک جیمز کا امیج اس کھڑکی کے پاس ہمیشہ رہا ہے. وہ کھڑکی ہمیشہ اس کے مائنڈ کے اندر رہی ہے. اس نے لائٹ ہاؤس کو ہمیشہ اسی ونڈو سے پار دیکھا ہے. اس نے ہمیشہ, وہ آج بھی فزیکلی اس کھڑکی کے پاس تو نہیں ہے, بٹ سائیکولوجیکلی ہی از اسٹل سٹنگ دیئر. آج بھی اس کھڑکی کے پاس بیٹھا ہے. تو 10 سال بعد ہی صحیح, اگر ایک مسٹر رامسے اپنی پیکڈ پرسنالٹی سے, اپنی اس ایگوئزم سے باہر نکل کر رہا ہے تو یہ بے شمار چینجز کا باعث بن رہا ہے. جیمز کی ایک تو ایگوئزم سے سیلف لیس کی طرف جا رہا ہے, اس فارمل پرسنالٹی انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے وہ انٹیوٹیو کی طرف جا رہا ہے. اٹ مینز مسٹر رامسے مسز رامسے کی اپروچ کو اڈاپٹ کر رہا ہے. مسٹر رامسے از ناٹ اونلی بیکمنگ دا فادر آف دیئر چلڈرن, ناؤ ہی از اگین ایکٹنگ ایز دا مدر آف دیئر چلڈرن. کیونکہ جو خواہشیں پوری ہوتی تھیں, وہ جو ایموشنل نیڈز ماں پوری کرتی تھی, آج وہ مسٹر رامسے پورا کرنے جا رہا ہے. مسز رامسے وہاں موجود نہیں ہے, بٹ شی از ناٹ فزیکلی پریزنٹ, لیکن وہ ان کے مائنڈ کے اندر وہ موجود ہے. تو مسٹر رامسے کے اندر یہ جو چینج آ رہی ہے. دوسری طرف جیمز کی وش کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو وقت جو 10 سال کا عرصہ تھا جیمز کے لیے اب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ وش اس کے مائنڈ کے اندر ہمیشہ رہی تھی. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹاگونزم تھا بٹوین جیمز اینڈ مسز رامسے, مسٹر رامسے, یہ ختم ہو رہا ہے. اور یہ چینج ختم ہو کر کس میں بدل رہا ہے؟ لو کے اندر, محبت کے اندر. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا جیمز لائٹ ہاؤس کے قریب آ رہا ہے اتنا اپنے باپ کے نزدیک آ رہا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ جتنا مسٹر رامسے اور جیمز لائٹ ہاؤس کے قریب جا رہے ہیں, ایکچولی وہ ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں, اور انٹاگونزم پیچھے جا رہا ہے, ایگوئزم پیچھے کی طرف جا رہی ہے, تو وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. 10 سال وہ وہیں پر رکے رہے ہیں, مائنڈ کے اندر سوچیں رکی رہی ہیں, خواہشیں رکی رہی ہیں. آج کشتی آگے موو کر رہی ہے, ماضی پیچھے جا رہا ہے, فیوچر کی طرف اپروچ جا رہی ہے. ایک دوسرے کے نزدیک محبت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, انٹاگونزم ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ للی برسکو جو ہے وہ ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے, اگر آپ سمجھے, فارم اینڈ کنٹینٹ. فارم کیا چیز ہوتی ہے؟
فارم یہ ہے کہ جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ فارم ہے، اور جب وہ ایک شکل صورت ایک اختیار کر جاتا ہے تو اسے ہم کنٹینٹ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ ایک لکڑی کو لے کر آتے ہیں تو وہ را مٹیریل ہے، اور بعد میں آپ اس کو ایک شکل دے کر وہ ٹیبل کی صورت اسے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو فارم ہے، تو یہ جو اس سے پہلے جو برش وغیرہ ہیں، کینوس ہے، کلرز ہیں، برش ہیں، یہ جسٹ ایک فارم ہے، اور جو ایک تصور مائنڈ کے اندر موجود ہے جسٹ وہ را مٹیریل ہے اس کو پورٹریٹ کو بنانے کا۔ لیکن جب وہ بھی تصویر ادھوری تھی، جیمز کی وش بھی ادھوری، للی برسکو کی پینٹنگ بھی ادھوری مسٹر رامسے کی وجہ سے، اور جو ہی جیمز نے مسٹر رامسر کیمپ نے وہاں پہ قدم رکھا ہے، یہاں پہ للی برسکو کی وہ لاسٹ ٹوک اس کی سین کو کیپچر کر کے لاسٹ ٹوک کے ساتھ اس تصویر کو مکمل کر دیا ہے۔ اس طرح یہ خواہش جو مسٹر رامسے کی تھی للی برسکو اس کو پینٹ کرے، جیمز کی خواہش مسز رامسے کی مرنے کے بعد بھی خواہش پوری ہو گئی، جیمز کی خواہش پوری ہو گئی، للی برسکو کی پینٹنگ مکمل ہو گئی۔ یوں تمام کریکٹرز وہ انٹاگونزم سے لو کی طرف آ گئے۔ تو لائٹ ہاؤس ایکچولی وہ جگہ تھی جہاں پہ پہنچ کر تمام کردار ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں محبت کے ساتھ۔ اور یہ زندگی، یہ ایکچولی لائٹ ہاؤس کون ہے؟ یہ مسز رامسے ہے، جو ان کو ایک اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ فزیکلی جو لائٹ ہاؤس ہے ایکچولی وہ انہیں نزدیک لا رہا ہے، نہیں، یہ جو ان کے مائنڈ کے اندر مسز رامسے موجود ہے اور اس کا جو انفلوئنس ہے، اس کا ایفیکٹ انہیں ایک دوسرے کے نزدیک لے کر آ رہا تھا، اور یوں یہ کردار آپس کے ساتھ مل گئے۔ یہ اوورآل پورا ہے جو ناول کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آسان الفاظ میں۔ تو اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک کی بات ہوگی یہاں پر، اس کے اندر ٹائم تھیوری، برجس تھیوری آف ٹائم، اس کی بات ہم یہاں پر کریں گے، اور یہ جو ریکارڈ آف یہ نفسیاتی جو تبدیلیاں ان کرداروں کے اندر جو سائیکولوجیکل چینجز ڈیولپ ہوئی ہیں، اور یہ جو ایکسپیرینسز دے گینڈ ڈیورنگ 10 ایئرز، اور یہ 10 سالوں میں اور مختلف وقت کے اندر جو انہوں نے ایکسپیرینسز حاصل کیے ہیں، جو ایونٹس ان کی زندگی کے اندر تھے، اور ان کو دکھایا گیا، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو، مائنڈ کے اندر سوچوں کو، یہ تمام اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک تھی۔ تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان کویشچنز کو سب سے پہلے مسز رامسے کے کریکٹر کو سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے امپارٹنٹ کویشچنز کو، جس میں ریلیشن شپ آف آرٹ ٹو لائف کو پڑھیں گے، اور اسٹڈی آف ہیومن ریلیشن شپ جو میں بار بار ذکر کر رہا تھا اس کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک کو انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے، اور پھر اس کے میجر تھیمز کو پڑھیں گے۔ یہ چند ایک امپارٹنٹ کویشچنز ہیں، امید کرتا ہوں آپ اسے بار بار سنیے، جو بات کلیئر نہ ہو اس کے باوجود آپ مجھ سے پوچھیے، اور ایک دوسرے سے بھی آپ تعلق بنائیے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہ آسانی سے ہم اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔